अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तीसरा पारा सूरह अल-बकरा, और हमने आयत नंबर 274 पे ख़त्म किया था। हम पढ़ रहे हैं गुड साइड एंड बैड साइड ऑफ मनी, कि स्पेंडिंग जो है उसका हमारी ज़िंदगी पे क्या असर होता है। स्पेंडिंग से मुआशरा या तो फ्लरिश करता है या डिस्ट्रॉय होता है, और हमने ख़र्च करने को कैसे देखना है। तो आयत नंबर 274 को देख लेते हैं। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैली वन्नहार, वो जो लोग खर्चते हैं अपने मालों को रात और दिन, सिर्रम व अलानिया, छुपा कर और एलानिया तौर पर, फ़लाहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, तो उनके लिए उनका अजर उनके रब के पास है। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और ना कोई खौफ होगा उन पर और ना ही वो गमगीन होंगे। तो यहाँ से हमने देख लिया कि ख़र्च करने से इंसान के अंदर एक वो जो खुशी का अंसर आता है, यानी अल्लाह ताला को ना ऐसे लोग पसंद हैं जो बड़े दिल के हों। और आप देखेंगे मैंने जैसे पर्सनल अपनी ज़िंदगी में देखा है, जैसे किसी भी गैदरिंग में आप हो ना, जो लोग खाने पीने के मामले में थोड़े से खुले दिल के होते हैं। यानी मैं जब जॉब करती थी तो हम लोग जैसे सब अपना स्कूलिंग से शुरू हो जाता है ना हमारा, हम स्कूल जाते हैं तो अपना लंच लेकर आते हैं, फिर आगे कॉलेज में भी अपने कोई ना कोई सैंडविच या कोई कैफेटेरिया में खाते पीते हैं, फिर इसी तरह से आगे जाके जॉब्स में भी हमारे पास अपना लंच होता है। तो मैंने हमेशा देखा है कि वो लोग जो अपना लंच शेयर करते हैं, एक वो लोग होते हैं जो पैसे ज़ाया करते हैं, यानी बाकी लोग पैरासाइट्स बन जाते हैं, और वो एक ही शख्स है जो खिलाता रहता है। मैं उसकी बात नहीं कर रही, मैं ये बात कर रही हूँ कि जब भी कोई खाने की चीज़ लाते हैं वो किसी न किसी के साथ शेयर कर रहे होते हैं। तो आप देखिए उनका जो नेचर होता है ना पैसे के मामले में ना, वो बहुत बेहतरीन होता है। वो बहुत अच्छी तरह से सारे मामलात को लेके चलते हैं, यानी वो फिर ट्रस्टवर्दी भी ज़्यादा होते हैं। वो जो हैं छोटी छोटी सी पैटी बातों पे उलझते नहीं हैं, लोगों को तंग नहीं करते हैं। तो हमें ना अपने बच्चों को ऐसा नेचर सिखाना चाहिए। स्कूल में भी आप देखें कि क्या होता है, टीचर्स एक शेयरिंग डे रखती होती हैं लंच का, कि जब बच्चे लेकर जाएंगे और सब लोग शेयर करेंगे। हाँ, बाकी दिनों में ज़ाहिर कहा जाता है कि अपना खाओ। मुझे मतलब याद आता है कि जब मैं अपनी इंटर्नशिप कर रही थी तो मुझे अपना याद है कि मेरी मदर मेरे लिए कम से कम 8-10 लोगों का खाना बना के भेजती थी। जब मेरी ड्यूटी होती थी, मैं कॉल पे होती थी, तो सब लोगों को पता होता था कि जी आज डॉक्टर कमल के घर से खाना आना है। अच्छा, फिर सिर्फ यही नहीं था कि मैं खाना ला रही हूँ, वो जितना डॉक्टर्स होते थे, नर्सिंग स्टाफ होता था, हर कोई ना आ जाता था। हम टाइम टाई अप कर लेते थे और सब एक जगह बैठ जाते थे और हम मिल के खाते थे। लेकिन मैंने अपनी कुछ कोलीग्स को देखा कि जो कि चुप करके जो भी उनका सैंडविच है, सालन रोटी है, कुछ भी है, वो कमरे में जाएंगे और हम सब की तरफ कमर करेंगे और अपनी बैक करके वहाँ पे अपना खाना खाना शुरू कर देंगे। तो ये जो है ना पूरे एक मिजाज को डिस्क्राइब करता है कि इंसान का मिजाज कैसा होता है, कि खुले दिल का होता है। मनी इनसिक्योरिटी नहीं हमें होनी चाहिए। जो लोग मनी इनसिक्योर होते हैं उनकी ज़िंदगी के मसाइल ज़्यादा होते हैं। तो हमें क्या बताया गया यहाँ पे, जब आप माल खर्च करते हैं अल्लाह के रास्ते में, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह ताला, वो ज़िम्मा अल्लाह के हो गया ना। अल्लाह ताला वक्त में भी बरकत डालते हैं, माल में भी बरकत डालते हैं, मामलात भी आपके दुरुस्त हो जाते हैं। और जो लोग ये सोचते रहते हैं कि मेरे पास तो खुद इतने थोड़े हैं, मैं क्यों किसी के साथ शेयर करूं, तो वो क्या होता है कि उनके हालात ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, उनकी मुश्किलात भी जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं। आज हम जो पढ़ेंगे वर्स नंबर 275 से बेसिकली, इसमें अब हम देखेंगे कि जब मनी मैटर्स में गड़बड़ होती है, जिसको हम बैड साइड ऑफ मनी कह सकते हैं, जब इंसान पैसे के मामले में बहुत हरीस हो जाता है, तो फिर क्या मामलात होते हैं। और यहाँ पर ख़ास तौर पे सूद का जिक्र किया जा रहा है। अल्लज़ीना यकुलूना रिबा ला यक़ूमूना इल्ला कमा यक़ूलुल्लज़ी यतख़ब्बतहु शैतान मिनल मस ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू इन्नमल बैउ मिस्लु रिबा। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं, वो जो खाते हैं सूद को, नहीं वो खड़े होंगे मगर जैसा कि खड़ा होता है वो जो खपती बना दिया उसे शैतान ने छू कर। सबसे पहले हमें रिबा को डिफ़ाइन करना होगा। रिबा का जो वर्ड है उसका मतलब है बढ़ाना, मल्टीप्लाई करना, ज़्यादा होना। और बेसिकली अगर हम टेक्निकल टर्म में देखें तो इसका मतलब है कर्ज़ देकर असल माल से जो ज़्यादा लिया जाता है। आपने किसी को कुछ लोन दिया
اور آپ نے ایک ٹائم فریم ڈیسائیڈ کر لیا، اور اب اگر اس ٹائم فریم تک وہ ریٹرن نہیں کر سکا تو پھر آپ کیا کرتے ہیں، آپ اس پہ انٹرسٹ لیتے ہیں. اور لوگ ویسے بھی جو کوئی قسطیں ہوتی ہیں ان پہ بھی انٹرسٹ ساتھ ساتھ لے رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک سرٹن ٹائم فریم کے بعد وہ جو انٹرسٹ ہوتا ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہاں پر ہمیں یہ بتایا گیا کہ جو لوگ ربا لیتے ہیں نہیں وہ کھڑے ہوں گے مگر جیسا کہ کھڑا ہوتا ہے جس کو خپتی بنا دیا شیطان نے چھو کر. یعنی ایک اگر پاگل انسان ہوتا ہے جو بالکل گون کریزی، عام زبان میں اگر ہم کہیں بالکل جو شخص سود لینے والا ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے. ایک اگر آپ پاگل انسان کو دیکھیں، کسی وجہ سے بھی اس کا ذہنی توازن درست نہیں ہے، تو اپنی زندگی کے فیصلے کیسے کرتا ہے؟ ٹھیک نہیں کرتا، اور سب سے زیادہ وہ اپنے آپ کو نقصان دے رہا ہوتا ہے. اور جو فیملی ممبرز یا فرینڈ یا باقی لوگ ہوتے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں اس کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی اس کا کتنا نقصان ہو رہا ہے. اور وہ اپنے آپ کو کیسا سمجھتا ہے؟ وہ کہتا ہے میرے جیسا عقلمند انسان کوئی نہیں ہے جو میں فیصلے کر رہا ہوں. تو سود لینے والا انسان بھی اپنے آپ کو بڑا انٹیلیجنٹ سمجھتا ہے، فائنینشیل سمارٹنس کا کوئی گرو سمجھتا ہے کہ ہم نے تو کوئی ایسا فارمولا لگایا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے مال کو کیسے کیسے ملٹیپلائی کر رہے ہیں. لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقتاً وہ کیا کر رہا ہے؟ اپنا بہت بڑا نقصان کر رہا ہے. اور یہاں پہ جو بات آئی ہے کیا ہے؟ یتخبطہ الشیطان، اس کو خپتی بنا دیا شیطان نے چھو کر. تو شیطان کا چھونا کیسا ہوگا؟ وہ کیسا خبط ہوگا؟ کیا وہ ایسا خبط ہوگا جس میں چلو جی ٹھیک ہے بیچارہ بیمار ہے کچھ کر نہیں سکتا، اس کا ذہن نہیں کام کر رہا، یا اس کا چھونا ایسا ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے دین کا، دنیا اور آخرت کا نقصان کرتا ہے؟ آپ کی سوچ کو وہ ایسا ایسا لاجک دے دیتا ہے، ایسی ایسی باتیں بتا دیتا ہے، کیا مطلب وہ باتیں جو ہیں وہ درست نہیں ہوتی. دشمن ہے نا، اس نے ہر سال ہمیں وہی کرنا ہے جو ہمارے خلاف جائے گا. یعنی اس نے ہر حال میں ہم سے جو دشمنی ہے اس میں ہمیں تنگ ہی کرنا ہے. اب اس میں پھر پرابلم کیا آ جاتی ہے؟ ذالکہ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا. اب یہ جو خبط آ جاتا ہے شیطان کی طرف سے، اس میں لاجک آپ دیکھیں کہ کیا آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو ایسے ہی ہے، یعنی تجارت میں اور سود میں ہمیں تو کوئی خاص فرق نہیں نظر آتا. جیسے آج کل کے بینکنگ سسٹمز کو اگر ہم دیکھیں، ہمارے پاس ایسے اسلامک بینک اب آتے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ جی یہ انٹرسٹ فری ہم کام کر رہے ہیں. جب لوگ ان سے کوئی چیز لیتے ہیں یا کوئی کاروبار میں ڈالتے ہیں، کسی قسم کی بھی کوئی لون ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں لو نام انہوں نے کچھ اور دے دیا ہے لیکن ہے تو یہ وہی چیز. تو وائی ناٹ گو فار اے بیٹر انٹرسٹ ریٹ؟ ہم ایسے بینک کی طرف جائیں جہاں ہمیں کوئی زیادہ پیسہ ملے. بات وہی ہے، انہوں نے بس نام بدل دیا ہے. تو ایسی بات نہیں ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ پہلی چیز ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ اس وقت اتنا انٹرسٹ کا وہ ہر طرف ایک جیسے کہتے ہیں طوفان ہے، اور ایسے ہم گھرے ہوئے ہیں، جکڑے ہوئے ہیں، بے تحاشا قسم کے جکڑے ہوئے ہیں. جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ لوگ سود کھائیں گے. تو صحابہ کرام نے پوچھا کیا سب مسلمان سود کھائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نہ کھائے گا اسے بھی غبار تو ضرور پہنچے گا. اور آپ دیکھیں ہمارا وہ دور ہے. تو جو بینکنگ سسٹمز بھی ہیں، یعنی جو اسلامک بینکنگ سسٹم ہے، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو جو ورلڈ وائڈ ایک کلچ ہے، ایک چین ہے، ایک وہ جکڑا ہوا ہے پورے سسٹمز کو سود میں، اس میں سے آہستہ آہستہ ریلیز کریں. وہ خود بھی کہتے ہیں کہ ہمارے بھی سسٹمز 100% سود سے آری نہیں ہیں، لیکن انہوں نے بہت سے ایسے ٹیکنیکل پوائنٹس نکالے ہوئے ہیں جس میں وہ آپ کو بینیفٹ بھی دیتے ہیں لیکن وہ پراپر تجارت کے اصولوں کے مطابق دیتے ہیں. اور ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جتنا زیادہ آپ مسلمان ہونے کے ناطے اس طرح کے پروجیکٹس میں یا اس طرح کے جو سسٹمز ہیں ان میں انویسٹ کریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ ان کے پاس فائنینسز بڑھیں گے، اور وہ پھر زیادہ سے زیادہ اچھے طریقے سے جو جتنے بھی وہ جو سود والی جو کمپوننٹس ہیں ان کو وہ نکال سکیں گے. تو بات یہ ہے کہ اس وقت ہمیں دیکھتے ہیں کہ لیسر ایول جو ہے وہ کہاں ایگزسٹ کرتا ہے. لیکن یہ جو بات کی گئی ہے کہ وہ سود کو اس سے کمپیئر کرتے ہیں ہر بات پہ، وہ کہتے ہیں کہ تجارت اور اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، ہم تو تجارت کرتے ہیں. اور آپ ایسی باتیں بھی آج کے دور میں سنیں گے جہاں پہ لوگ آپ کو کہیں گے کہ اس زمانے میں سود ہوتا تھا، آج کل یہ سود نہیں ہے، یہ وہ والی چیز نہیں ہے.
حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی بھی بہت بڑے بڑے ٹائکونز ہیں جو کہ لوگوں کو لونز دیتے ہیں اور ان کا اپنا کوئی بزنس نہیں ہے، اس پہ وہ صرف انٹرسٹ کھاتے رہتے ہیں. کتنے لوگوں سے بات ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ ہم نے کسی جائز ضرورت کے لیے سود لے لیا تھا، انٹرسٹ لے لیا تھا، اور اب ہم قسطیں ہی اتار رہے ہیں. اگر ہم اپنے ملک کو بھی دیکھ لیں تو ہم جو بیسک ہم نے کوئی لون لیا ہے IMF سے، وہ تو ہم وہاں تک تو پہنچ ہی نہیں پا رہے. ابھی تو وہ جو سود ہوتا ہے ہمارے اوپر آ جاتا ہے ہر سال، ہم اسی کی قسطیں پوری کرتے ہیں، اور دیکھیں اس کے ساتھ کتنی بڑی ڈکٹیشن آتی ہے. اور پھر اس کے بعد گورنمنٹ کو سبسڈریز کا سسٹم نکالنا پڑتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ ان بیچاروں کو کرنا پڑتا ہے. تو ہر وقت ہم اس سود کی وجہ سے ان مشکلات میں جو ہے وہ گھرے رہتے ہیں. تو تھوڑا سا فرق سمجھتے ہیں، صدقہ اور سود، ان کا کیا فرق ہوگا. صدقہ جو ہوتا ہے ہمارا مال ہوتا ہے، ہم کسی اور کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں کیا کیا بینیفٹس ملتے ہیں. ایک تو اندر کی خوشی آتی ہے، سیروٹونن ریلیز ہوتی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر معاملے میں برکت دیتے ہیں. صدقہ جب انسان دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو لوٹاتا بھی ہے. یہ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا بھی ہے. یہ بالکل اسی طرح سے جیسے فیکٹری سے ایک چیز پروڈکٹ نکلتی ہے اور وہ نکلتی چلی جاتی ہے، بس وہ را مٹیریل گیا نہیں تو وہ آپ کی فیکٹری چالو ہو جاتی ہے. سود میں کیا ہے، دوسروں کا مال ہے اور ہم ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ جو بینکنگ سسٹم ہے، اگر آپ ان کی ہسٹری پڑھتے ہیں تو وہ کیسے اسٹیبلش ہوئے ہیں. چند افراد نے بیٹھ کے سوچا کہ کیا کریں، لوگوں کو لون کیسے دیں، اور انہوں نے اپنا کوئی پیسہ نہیں ڈالا. ایک شخص نے کہا کہ جی میں اپنے پیسے کو سیو رکھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ہمارے پاس جمع کرا دیں، ہم آپ کے پیسے کو بالکل محفوظ رکھیں گے. اور وہ والے پیسے انہوں نے کسی اور کو لون کے لیے دے دیے، ساتھ ان کو انٹرسٹ بھی بتا دیا. کچھ پیسہ جو تھا وہ انہوں نے کسی ایسی تجارت میں لگا دیا جہاں سے سود ملنا شروع ہو گیا، اور وہ ملٹیپلائی ہوتا جا رہا ہے پیسہ. اور لوگ جو ہیں، جتنے لوگ اپنے پیسے سیفٹی کے لیے وہاں پہ رکھ رہے ہیں، تو یہ جو لوگ ہیں یہ امیر سے امیر تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ لوگوں کو لون بھی دے رہے ہیں، اس پہ انٹرسٹ بھی کھا رہے ہیں، اس انٹرسٹ سے یہ فلرش بھی کر رہے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ جو بینکنگ سسٹم کی جو نوکریاں ہیں وہ جائز نہیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے. کیونکہ وہ جو نوکریاں ہوتی ہیں ان میں وہ سود کے پیسے کے اوپر چل رہی ہوتی ہیں، انلیس کوئی وہی بات ہے کہ بینکنگ سسٹم اسلامک ہے، اور پھر کچھ اسکالرز ہیں انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ یہ والا جو ایریا اس میں کام کرنا جو ہے وہ جائز ہے. پھر ہم اگر تجارت اور سود میں فرق دیکھ لیں، دیکھیں تجارت جو ہوگی اس میں رسک بھی ہوگا. آپ دیکھیں آپ کسی کے ساتھ اگر انویسٹ کرتے ہیں، کوئی آپ کو کہتا ہے کہ پروفٹ بھی میں آپ کو دوں گا، جیسے پروفٹ لاس کی بنیاد پہ ہوتا ہے، تو آپ کے پاس نشانی یہ ہوتی ہے کہ آپ کو کبھی بھی فکسڈ اماؤنٹ نہیں ملے گا. جب بھی آپ کہیں پر تجارت میں لگاتے ہیں، یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ کو 6 مہینے تک ایک فکسڈ اماؤنٹ آ رہا ہے کیونکہ ان کو اتنا ہی پروفٹ ہو رہا ہے، لیکن پھر ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ایک دم ڈپ آ جائے، لاس کے بھی چانسز ہیں، کسی مہینے زیادہ کام نہ ہو. ہاں جیسے ہم دیکھیں نا، ہم اگر اپنے بزنسز کو دیکھیں جو بھی ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں، تو ہمارے مرد آ کے ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ آج کل بہت ہی بزنس کم ہوا ہے تو ذرا خرچوں سے ہاتھ روک لو. تو ہم بھی کیا کرتے ہیں کہ پھر کچن میں یا جو ایکسٹرا کوئی لگژریس کام کرنے ہوتے ہیں ہم اس سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں. ایون ایز اے ڈاکٹر بھی ہم کہتے ہوتے ہیں کہ جی آج کل پیشنٹس بہت کم آ رہے ہیں، آج کل جو ہے نا اتنا کام نہیں ہے چل رہا. تو ہر ایک کی جہاں جہاں بزنس ہوتا ہے، اسکول سسٹمز ہیں تو کہتے ہیں جی آج کل ایڈمیشن نہیں اتنے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. یا باقی جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اپنے اپنے کاروبار کے بارے میں کہتے ہیں آج کل اتنی ڈیلز نہیں مل رہی، آج کل زمینیں نہیں اتنی بک رہی. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس میں ہم فلکچویشن دیکھتے ہیں کہ کبھی آپ کا بزنس بہت چل رہا ہوتا ہے، لیکن وہ جو بہت بھی چل رہا ہوتا ہے اس میں کوئی ہمیشہ فکسڈ اماؤنٹ نہیں آپ کے پاس آتا، جو بھی بونس آتا ہے وہ فلکچویٹنگ ہوتا ہے. دوسرا، آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے اور کوشش کرنی پڑتی ہے. یو ریئلی ہیو ٹو پٹ ان آل دا ایفرٹ. آپ کو بڑا الرٹ رہنا پڑتا ہے، آپ کو بہت زیادہ فوکس کے ساتھ کام کو کرنا پڑتا ہے. یہ کہ تجارت میں یہ سب کچھ ہوگا. لیکن سود میں کیا ہے، آپ نے دے دیا اس کے بعد بے فکری، آپ کو ملنا ہی ملنا ہے، اور آپ کو وہ اماؤنٹ بھی پتہ ہے کہ کتنا ملنا ہے، اور آپ کو ملنے کا پورا یقین بھی ہے. اور اگر کوئی نہیں دے گا تو کیا آپ کریں گے، آپ ان کا پورا وہ دیوالیہ نکل جاتا ہے، لوگ بینکرپٹ ہو جاتے ہیں. لوگ اپنا گھر گروی رکھواتے ہیں، یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ پورا گھر ان کا لے گئے تھے اور ان کو پھر رینٹ پہ جانا پڑا. اسی طرح میں ایک خاتون کو جانتی ہوں، اور انہوں نے کہا کہ جی ہمارا جیسے میرے ہسبینڈ ریٹائر ہوئے کسی پروفیشن سے، تو کافی سارا ہمارے پاس جو اماؤنٹ تھا کیپٹل اماؤنٹ، تو کسی نے ہمیں کہا کہ بزنس میں لگاتے ہیں. اب جب انہوں نے بزنس میں لگایا تو کہتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ کو بزنس کی کوئی سینس نہیں تھی، تو وہ جو دوسری پارٹی تھی اس نے وہ سارا مال ختم کر دیا، تو وہ اس کی وجہ سے ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو گئے. یعنی
بزنس میں بھی جب آپ لگاتے ہیں تو کم از کم آپ کو کوئی محنت تو کرنی پڑے گی نا, کوشش تو کرنی پڑے گی. آپ بلائنڈلی نہیں کسی کو ٹرسٹ کر کے وہاں پہ بھی کام کر سکتے. کئی دفعہ کوئی ٹیکنیکل اسپیکٹ سے اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی فکسڈ اماؤنٹ آ رہا ہے اور اس میں کوئی انٹرسٹ اور ایسی بات نہیں ہے, وہ تو بات سمجھ آتی ہے نا. لیکن یہ کہ بائی لارج ہمیں یہ پتہ ہے کہ جو بزنسز ہوتے ہیں نا ان میں فلکچویشنز ہوں گی. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ ہمیں جو فرق ہے نا اس کو بہت کلیئرلی ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ تجارت جو ہوتی ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے, کیونکہ یہاں پہ یہ بات آ رہی ہے نا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا, کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا اور اس نے سود کو حرام کیا ہے. اصل چیز ہم نے یہ سمجھنی ہے کہ ہم جتنی مرضی جسٹیفیکیشن دے دیں, ہمیں جب پتہ ہے کہ انٹرسٹ, سود, یوزری, یہ سب چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام قرار دیا ہے, تو دیٹ از اٹ. ہمیں اس کے بعد بہت زیادہ پروف کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا اس معاملے میں بہت زیادہ اندر گھسنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جتنا زیادہ ہم اندر گھسیں گے اور لوگ ہمیں بہت ساری تعویلیں دیں گے اور پھر ہم ان میں کنفیوز ہو جائیں گے, کیونکہ ہم میں سے ہر شخص اتنا سمارٹ نہیں ہوتا کہ ہمیں یہ اندر کی بھی جو باریکیاں ہوتی ہیں جو سود سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں وہ بہت اچھی طرح سے جو ہے نا وہ سمجھ آنی شروع ہو جائیں. پہلے سٹیپ ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ جو سود کے کاروبار میں یا سود کے جو بھی کوئی ڈیلنگز ہیں ان میں جاتے ہیں, سمجھیں کہ دے آر لاسٹ, دے آر گون کیس, ان کو شیطان نے چھو لیا ہے. اللہ کا حکم, اللہ تعالیٰ نے جو حلال حرام کی باؤنڈری دی ہوئی ہے وہ اس کو نہیں انڈرسٹینڈ کر پاتے ہیں. پھر یہ کہ وہ لاجک جو لاتے ہیں وہ بہت ہی اللاجیکل ہوتا ہے, جس میں وہ سود کو جو ہے بالکل تجارت کے ساتھ جو ہے وہ ایسوسیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. دیکھیں کئی دفعہ نا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو ظاہری شکل اس کی ایک جیسی نظر آتی ہے, لیکن کچھ باریکیاں ہوتی ہیں جو اس میں حلال اور حرام کا فرق ڈال دیتی ہیں. جیسے زنا اور نکاح میں کیا فرق ہے, ایک بہت ہی باریک سا نقطہ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے ایک وہی کام جو ہے وہ زنا بن جاتا ہے, یا وہی کام جو ہے وہ ایک حلال نکاح اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے جو اپروو کیا ہوا ہے وہ پاکیزہ ایک ریلیشن شپ بن جاتا ہے. تو اسی طرح سے دیکھنے میں اپیرنٹلی لگ سکتا ہے کہ یہ وہی ڈیلنگ ہے جو ہم کر رہے ہیں, اس میں کیا فرق ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس میں بہت فرق ہوتا ہے. اور میں ہمیشہ جب بھی کہیں کوئی ایسی بات ہو رہی ہو میں کہتی ہوں دیکھیں میرا تو اپنی زندگی کا فارمولہ ہے کہ جب علماء نے ہمیں بتا دیا, ہم نے قرآن کی آیت پڑھی نا, ہم کوئی اتنی گہرائی سے تو نہیں ہر وقت ان علوم کو پڑھ رہے ہوتے, اور ہم کیا کرتے ہیں, ہم علماء کی طرف دیکھتے ہیں جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں آپ نے اگر کوئی کسی مطلب کوئی آپ کا سرجیکل پروسیجر ہونا ہے تو آپ بیسٹ ڈاکٹر کو ڈھونڈتے ہیں, اور وہ جو ڈاکٹر بتاتا ہے اس کے کہنے پہ آپ اپنا پیٹ بھی کٹوا لیتے ہیں, ایک کوئی رسکی پروسیجر بھی کروا لیتے ہیں. کیوں؟ آپ کہتے ہیں جی وہ ایکسپرٹ نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ یہ کام ایسے ہونا چاہیے. اسی طرح آپ دیکھیں آپ نے اپنا کوئی گھر بنانا ہے, بڑا آپ کا ڈریم ہے کہ یہ کمرہ ادھر ہو ادھر ہو, لیکن اگر آرکیٹیکٹ آپ کو بتائے کہ یہاں یہ نہیں بن سکتا, یہاں ایسے بنے گا, تو پھر آپ اس کی بات پہ صبر شکر کر لیتے ہیں, اس کی بات مان لیتے ہیں. آپ کسی کریئر میں جانا چاہتے ہیں لیکن جہاں آپ کریئر کاؤنسلنگ کے لیے جاتے ہیں وہ آپ کو کوئی مشورہ دیتے ہیں تو آپ ادھر بھی ان کی پوری بات سنتے ہیں. لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے جہاں پہ ہمیں علماء کی بات سننی چاہیے, ہم ان کی بات نہیں سنتے. تو ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے کہ علماء اگر کسی معاملے میں کسی چیز کو بتا رہے ہیں کہ ہاتھ پہ جیسے یہ منی میٹرز ہیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے, تو اس پہ زیادہ آوازیں نہیں اٹھانی چاہیے, اس کو ماننا چاہیے اور اس کو ماننے کے ساتھ اس پہ عمل کرنا چاہیے, اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے, کیونکہ وہ ایکسپرٹ ہیں اس ایریے کے اور انہوں نے اپنی پوری زندگی لگائی ہوئی ہے, اور وہ جب ہمیں بتا رہے ہیں ان کو کیا فائدہ ہوگا. اگر دیکھیں نا ہمارا موڈ خراب ہونا ہے, ہمارا منہ بننا ہے اور ہم نے کہنا ہے یہ کیا بھئی ہمیں یہ بھی نہیں کرنے دے رہے یہ بھی نہیں کرنے دے رہے, تو علماء کے اوپر ایک بہت بڑی ایک ذمہ داری آتی ہے جس کو وہ نبھا رہے ہوتے ہیں نا. ہمیں اس بات کو اپریشیٹ کرتے ہوئے ان کی بات کو سمجھنا چاہیے. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ, تو جو کوئی آ جائے اس کے بعد کوئی نصیحت اس کے رب کی طرف سے, فَانْتَهَا, پھر وہ باز آ جائے, فَلَهُ مَا سَلَف, تو اس کے لیے جو پہلے ہو چکا. یعنی اگر جیسے ہی اس کو پتہ چلے, یعنی ایک انسان ہے جو کہ اپنی زندگی میں بھی اس نے بینک میں ویسا رکھا ہوا ہے, بہت انٹرسٹ کھا رہا ہے, بزنس بھی ایسا ہے, لوگوں کے ساتھ بھی ڈیلنگ ایسی ہے, پتہ ہوتا ہے ہمیں کہ اچھا جی ایک لوگ جو دینی لوگ ہیں وہ تجارت کی بھی بات کرتے ہیں, سود کی بھی بات کرتے ہیں, لیکن نہیں کبھی توجہ دی. جیسے آپ دیکھیں ہم بورن مسلمز ہیں لیکن ہم نے کبھی توجہ نہیں دی نماز پہ یا اپنے ڈریس کوڈ پہ یا اپنی ڈیلنگز پہ. جب قرآن کو پراپرلی پڑھنا شروع کیا پھر احساس ہونا شروع ہوا, ایسے لگتا ہے کہ ہم بھی ریورٹس ہی ہیں. ہم نے بھی جب دین کو پڑھا سمجھا تو پھر ہم اپنے آپ کو اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جب انسان کو سمجھ آ جاتی ہے, اب وہ سوچتا ہے کہ میں اپنی زندگی کو ٹھیک کرنا شروع کروں, تو جو پہلے ہو گیا وہ ہو گیا.
اور اسی لیے کہا گیا وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے. کس طرح سے؟ یعنی آپ دیکھیں بہت سے ایسے مقامات ہیں جہاں پر کہا گیا کہ اچھا اب اگر انسان نے اپنے لائف سٹائل کو چینج کر لیا اللہ معاف کر دے گا، اللہ درگزر کرے گا، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے. لیکن یہ والا معاملہ جو ہے نا بڑا سینسیٹیو معاملہ ہے. اسی لیے اس میں کیا کہا گیا وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، کہ یہ جو معاملہ ہے اس میں اس بات کو لوٹایا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف. ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ ہمارا ٹریک ریکارڈ دیکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے پہلے ہمیں نہیں پتا تھا، نہیں سمجھ تھی، ہم کیا کرتے رہے، لیکن اب اللہ تعالیٰ دیکھیں گے آگے ہم کیا کرتے ہیں. کیونکہ اب دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کی ذات سے ایسے وابستہ ہوتی ہیں کہ انسان ان کو بدل لیتا ہے. لیکن جو منی میٹرز ہیں نا، جب ہمیں لگے نا کہ لیفٹ رائٹ ہر شخص ان کاموں میں بڑا جی فائدہ حاصل کر رہا ہے، بڑا گرو کر رہا ہے، بڑا اسے مزہ آ رہا ہے، اور ہم نہیں کر سکتے. اور ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ صرف دین کی وجہ سے، صرف اس تقویٰ کے معیار کی وجہ سے، صرف یہ کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ڈاکیومنٹ ہو جائے گا اور اسے اپیرنٹلی ہمارا دنیا کا نقصان ہو رہا ہے، یا ہمیں کوئی چیز ہی چاہیے ہے. مجھے یاد ہے چند سال پہلے میری گاڑی بہت خراب ہو گئی، اور مجھے بہت سے لوگ کہہ رہے تھے تم ہر جگہ پھر رہی ہوتی ہو تو تمہیں گاڑی چاہیے. نہیں، اچھا ہر ایک نے مجھے کہا یہ دیکھو سڑکوں پہ سب جو لے کے پھر رہے ہیں تم کسی بھی بینک سے لے لو. میں نے کہا وہ تو انٹرسٹ والی ہوتی ہے، میں لے تو لوں لیکن وہ سب انٹرسٹ بیسڈ ہے. اب میں سخت پریشان، کیا کروں، مجھے ضرورت بھی ہے. تو میں نے کیا کیا، میں نے ایک اسکالر سے پوچھا، میں نے ان سے کہا کہ اس طرح مجھے یہ نہیں کہ میری گاڑی مطلب اتنی خراب ہو گئی کہ کافی خراب ہے، اور پھر یہ کہ کئی دفعہ میں ایک سٹی سے دوسری سٹی پنڈی ہوں تو اسلام آباد ہے، دور دور جا رہی ہوتی ہوں، اور پھر بار بار اس کو ٹھیک کروانا پڑتا ہے. مجھے سب کہہ رہے ہیں کہ تم دین کا کام اتنا کر رہی ہو تو تم لے لو ایک. کبھی میں تو پوری پیمنٹ پہ نہیں لے سکتی، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں. تو کسی نے مجھے کہا کہ تم بینکنگ سسٹم کے تھرو لے لو. تو آپ مجھے اس سلسلے میں کیا مشورہ دیتے ہیں؟ تو ان کا جواب یہ آیا کہ ہے تو یہ سب سود. اگر آپ کو لگتا ہے کہ واقعی اتنی زیادہ آپ کو ضرورت ہے تو کراہت کے ساتھ اس کو استعمال کر لیں. تو میں نے بیٹھ کے سوچا، میں نے کہا جب نئی گاڑی آئے گی نا تو اس پہ کراہت تو کوئی نہیں آنے والی، اس پہ تو خوشی آنے والی ہے، اس پہ مزہ بھی آنے والا ہے. اور پھر ایک چیز انسان کرنا شروع کر دے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر انسان اور باتوں کو بھی جسٹیفائی کرنا شروع کر دیتا ہے. پھر انسان کہتا ہے چلو یہ بھی کر لیتے ہیں، پھر یہ بھی کر لیتے ہیں، پھر یہ بھی کر لیتے ہیں. ہاں یہ بھی ضرورتیں تو بہت زیادہ ہیں، ضرورتیں کم تو نہیں ہیں ہماری. کافی میں سوچتی رہی. پھر میرے دل میں سوچا کہ میں اتنا بہت ہی کمزور ہوں، میں اپنے آپ کو اس فتنے میں نہیں ڈال سکتی. تو میں نے پھر ایک فارمولا پکڑ لیا. جب کوئی مجھے کہے کہ تم گاڑی کیوں نہیں بدلتی، میں کہتی تھی چلتی کا نام گاڑی. تو چل رہی ہے تو گاڑی ہے تو ٹھیک ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. اور آپ سوچیں میرا خیال ہے کچھ 6-8 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا سسٹم بنا دیا کہ اس سے بہتر گاڑی مجھے مل گئی. یعنی میں اس وقت اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ میری قسمت میں گاڑی لکھی ہوئی تھی. لیکن اگر میں اس وقت شاید اس ٹیسٹ میں یہ کر لیتی کہ چلو لے ہی لیتی ہوں بینک سے، مجھے ضرورت ہے، مجھے مشکل ہوتی. اور اب میں اپنی اس گاڑی کو دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے اب کہ اچھا اب اس کو بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے. پھر میں ساتھ ہی اپنے آپ کو بتاتی ہوں کوئی بات نہیں، جب وہی بات ہے چلتی کا نام گاڑی. جب اللہ تعالیٰ سمجھیں گے کہ مجھے ضرورت ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور مجھے نئی گاڑی دے دیں گے. تو یہ جو بات ہے نا کہ انسان کے لیے نا بہت مشکل ہوتا ہے. منی میٹرز جو ہوتے ہیں نا، جب آپ کے ارد گرد کے افراد بہت سے فیصلے ایسے کر رہے ہوتے ہیں اور سپینڈنگ کر رہے ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیں ایک عرف والی بات بھی ہمارا دین ہمیں اجازت دیتا ہے نا، کہ عرف کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کے سٹیٹس کے لوگ عام استعمال کر رہے ہیں کامنلی چیز، آپ بھی وہ استعمال کر سکتے ہیں. اس میں کوئی آپ فضول خرچ نہیں کہلائیں گے کہ آپ اسی سٹیٹس اور سٹینڈرڈ کے مطابق رہ رہے ہیں. یا ظاہر ہے آپ تقویٰ کے معیار پہ ہوں تو اپنے آپ کو جتنا سمپل کر سکتے ہیں، جتنا آپ اپنے آپ کو بیس لائن پہ رکھ سکتے ہیں اتنا بہتر ہوتا ہے. لیکن یہ کہ یہ بڑا امتحان ہوتا ہے، یہ مشکل امتحان ہوتا ہے جو کہ بہت سے لوگ جو ہیں اس کو نہیں کر پاتے ہیں. اور پھر کیا کہا گیا، وَمَنْ عَادَ، اور جو کوئی لوٹ آئے، فَأُولَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہی لوگ ساتھی ہیں آگ کے، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یعنی یہ جو معاملہ ہے یہ بہت ہی سختی والا معاملہ ہے، اور اس معاملے میں ہمیں بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے. کیونکہ اگر ہم محتاط نہیں ہوں گے تجارت میں، صدقات میں، پیسے کے لین دین میں، اور پھر ایون سود کے معاملات میں، تو پھر انسان کی جو زندگی ہوتی ہے نا وہ بڑی ہی مشکلات میں الجھنا شروع ہو جاتی ہے.
پیسے کے سلسلے میں کچھ احادیث ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی انسان نے کبھی اس سے بہتر کھانا نہیں کھایا جو وہ خود اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کے نبی داؤد علیہ السلام وہ بھی اپنے ہاتھوں سے کام کر کے کھاتے تھے۔ جب بھی ہم گڈ سائیڈ آف منی اور بیڈ سائیڈ آف منی کے بارے میں پڑھتے ہیں تو یہاں سے ہمیں جو ایک خاص بات پتہ چلتی ہے، ایک تو یعنی کہ پیسے کو خرچ کرنے میں انسان کو عقل مند ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کو محنتی ہونا چاہیے۔ یہ انسان کیوں سود اور انٹرسٹ اور ایسے معاملات میں پڑتا ہے، شارٹ کٹ منی؟ آج کل آپ کو پتہ ہے ہمارا یوتھ کیا کہتا ہے، یعنی میرے لیے شاکنگ تھا، آج سے 3 سال پہلے میں کوئی آن لائن سیمینار کہیں کرا رہی تھی اور پیرنٹنگ کے اوپر تھا، اور میں بتا رہی تھی کہ بچوں کو آپ کیسے انڈیپینڈنٹ بنائیں اور کیسے ان کے ساتھ معاملات کریں، اور ایک مدر نے سوال پوچھا اور فرسٹ ٹائم میرے سامنے یہ سوال آیا کہ جی میرا 10 سال کا بیٹا کہتا ہے، جب میں اسے کہتی ہوں بیٹا پڑھو، بیٹا تم سیٹلڈ ہوگے، بیٹا تمہاری زندگی اچھی ہوگی، جیسے ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ ہمیں تمہاری پریشانی نہیں ہوگی، تو اس بچے نے کہا ماما آپ فکر کیوں کرتی ہیں، میں آپ کو 6 مہینے میں اتنا کما کے دکھا دوں گا جو آپ چاہتی ہیں کہ میں پتہ نہیں پہلے بیچلرز کروں، پھر ماسٹرز کروں، پھر پی ایچ ڈی کروں، پھر اتنا پڑھوں۔ کس طرح؟ میں جی ایک یوٹیوب چینل بناؤں گا، الٹے سیدھے ویڈیوز اس پہ اپلوڈ کروں گا اور اس کو مونیٹائز کروں گا، پیسے چاہیے نا، ڈالرز میں آئیں گے۔ وہ میری بیٹی کہتی ہے کہ پیرنٹس تو آج کل خوش ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں واہ 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 ہمارے بچے کیا جی کام کر رہے ہیں، اور جی کیا کچھ ان کو آ رہا ہے طریقہ، یعنی یہ سب شارٹ کٹ منی ہے نا۔ تو ہمارے بچے اس وقت اتنا زیادہ مشکلات میں ہیں کہ ہر طرف سے ان کو شارٹ کٹ منی کا پتہ چلتا ہے۔ پیسہ جو ہے کمانا وہ ہمیں محنتی بناتا ہے۔ اور اب آپ دیکھیں ہمارے گھروں میں ایک اور فتنہ بھی اس وجہ سے آ چکا ہوا ہے، لڑکیاں ہماری بہت محنتی ہو چکی ہوئی ہیں، پڑھائی کے معاملے میں بھی، جابز کے معاملے میں بھی، کاموں کے معاملے میں بھی، اور جو لڑکے ہیں وہ نکمے ہو چکے ہیں۔ ایک تو اس میں والدین کا بھی رول ہے، جنہوں نے وہ شاندار سا گھر بنا کے بتایا بیٹا یہ تمہارا ہی تو ہے، یا رشتہ دار آ کے بتاتے ہیں ماشاءاللہ بیٹے کو ہی تو ملنا ہے آپ کا سب کچھ، اور بیٹیوں کو جب بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے پرائے گھر جانا ہے اور پتہ نہیں وہاں پہ ان کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ ہوگی، تو وہ کہتی ہیں کہ پھر مجھے اپنے لیے کچھ کرنا ہے۔ تو بیٹیاں جو ہے وہ اسٹرگل کر کے پھر کچھ کوشش کر رہی ہیں، لیکن لڑکے نکمے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں حق حلال کی کمائی، محنت اور یہ شارٹ کٹ منی سے بچانے کے لیے بچوں کو بڑا ان کو کلیئر کانسیپٹ دینے چاہیے۔ تو اس مدر نے جب مجھے پوچھا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ان کو یہ بتائیں کہ اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ منی کہ تمہیں فوراً پیسہ ملے گا، اٹس اباؤٹ یور مینٹل گروتھ۔ تم اپنے سوچ کو کیسے وسعت دو گے، تم لوگوں سے کیسے ڈیل کرو گے، تم محنت کیسے کرو گے، تمہاری روٹینز کیا ہوں گی۔ اگر تم سارا دن سوئے رہتے ہو اور ایک بیکار سی ویڈیو بناتے ہو تو تم سوچو تم اپنے آثار کیسے چھوڑ کے جا رہے ہو آخرت کے لیے، کچھ صدقہ جاریہ تم نے بنایا کہ نہیں بنایا۔ تو دنیا کے حساب سے بھی یہ کوئی بہت ایسا پروفیشن نہیں ہے یا ایسا کام نہیں ہے کہ جی آپ بڑے کوئی کام کر رہے ہیں، اور نہ آخرت کے حساب سے اس میں کوئی فائدہ ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل کمائی مقبول تجارت ہے، اور انسان جو ہے وہ محنت کے ساتھ کمائے، کہ محنت کے ساتھ وہ کیسے کماتا ہے۔ تو محنت بہت امپورٹنٹ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی اگر ضرورت مند ہو تو اپنی رسی لے کر آئے اور گٹھڑیوں کا گٹھا باندھ کر اپنی پیٹھ پر رکھ کر لائے اور اس کو بیچے، اس طرح اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو محفوظ رکھے گا۔ یہ اس کے لیے اس سے اچھا ہے وہ لوگوں سے سوال کرتا پھرے اور وہ اسے دیں یا نہ دیں۔ اب آپ دیکھیں ہمارے سامنے جیسے یہ پروفیشنل بیگرز وغیرہ آ جاتے ہیں اور ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے، یا تو ہم ان کے لیے کوئی سسٹمز بنائیں یا یہ کہ ان کو کسی کام پہ لگائیں۔ اور آج کل تو میں کہتی ہوں اتنی خرابی بڑھ چکی ہوئی کہ آپ کو کسی کو کام پہ لگاتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ وہ چور ہوں گے۔ اکثر ایسے افراد جو آتے ہیں وہ انہی کاموں میں پھر ملوث ہوتے ہیں۔ پھر یہ کہ یہاں پہ جب بات ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ربا کو حرام کیا ہے تو ہمیں تھوڑا سا یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ حرام پیسے کی اور کیا کیا اشکال ہیں، جیسے چوری، ڈاکہ۔ دیکھیں آج کل تو سوشل میڈیا پہ ہر وقت دکھا رہے ہوتے ہیں، یعنی کیونکہ ہر دکان میں ہر جگہ پہ وہ آپ کے وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو بتا رہے ہیں جی ابھی 2 دن پہلے میں دیکھ رہی تھی، اس میں تھا کہ اب دیکھیں وہ دکاندار بیچارے صبح سے شام تک محنت کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اور 2 بندے انٹر ہوتے ہیں دکان میں، پستول دکھاتے ہیں، ان کے سارے موبائل لے لیتے ہیں، سارے پیسے لے لیتے ہیں، کئی دفعہ مار کے شوٹ کر کے بھی چلے جاتے ہیں۔ اور اب سوچیں ان بیچاروں کا اینڈ میں کیا حال ہوتا ہے، اتنی ان کے لیے مشکلات آ جاتی ہیں۔ اسی طرح سے رشوت لینا، یہ بھی حرام اس میں آ جاتا ہے۔ اور پھر یہ کہ کسی طرح سے پیسوں میں خیانت کرنا، یعنی کوئی بھی آپ کا کوئی ڈیلنگ ایسی اس میں آپ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نا کئی دفعہ جیسے ہم پھل ہی لیتے ہیں
یا کوئی کموڈٹی لیتے ہیں، سامنے میں بڑی اچھی چیز دکھائی جاتی ہے اور اندر سے خراب ہوتی ہے. فرنیچر آپ لینے جاتے ہیں، آپ کو ایک اچھی لکڑی دکھائی جاتی ہے اور اندر سے خراب ہوتی ہے. آپ اپنا کوئی بھی کام کراتے ہیں، ہم کتنا ڈرتے رہتے ہیں ہر وقت ہم گھبراتے ہیں، پریشان رہتے ہیں کہ ہم نے اتنی محنت سے یہ پیسے کمائے ہوئے ہیں اور محنت کیے ہوئے ہیں اور ہمیں کوئی جائز چیز چاہیے، اب کیا کریں گے؟ کہ وہ چیز جو ہمیں ملے گی اس کی پتہ نہیں کیا کوالٹی ہوگی.